चलो ज़रीन बीबी, हो गया एक और बुरे दिन का आगाज़, जिसके दामन में आज भी सिवाय मायूसी और नाउमीदी के कुछ नहीं। बच्चों को स्कूल कॉलेज रवाना करने के बाद ज़रीन ने बुड़बुड़ाकर खुद कलामी की और किचन की राह ली। पता नहीं लोग इतने ढीठ क्यों होते हैं। मैं तो ज़रा सी परेशानी लाख हो तो होंठ मुस्कुराने को तैयार नहीं होते। और इन्हें देखो। ज़रीन ने किचन की खिड़की के पार लाउंज में सोफे पर फैलकर बैठी नुदरत भाभी की तरफ देखा। नाश्ते के बाद फ़ोन पर बेहंगम कहकहे लगाने की वर्जिश जिनका रोज़ का मामूल था, ज़रीन ने आटे पर मुक्के बरसा बरसा कर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की। तकरीबन हर शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में विलन नुमा सास, ससुर, नंदें, देवर, देवरानियां मौजूद होते हैं। ज़रीन की ज़िंदगी में इस कमी को इसकी इकलौती जेठानी नुदरत ने पूरा किया था, जिनके बाद मज़ीद किसी परेशानी को सहने का ना इसका जिगरा था ना हिम्मत। पता नहीं कहाँ से लाती थी वो रोज़ाना इतनी ढेर सारी बातें। इनकी तरह इनकी दर्जन भर सहेलियां और बड़ी बहन आपा अजमत भी काम धंधों से फारिग लगती थीं। इस मार्केट का कपड़ा अच्छा है, इस मार्केट के जूते फलां ब्रांड की लॉन ज़बरदस्त है, फलां की कॉस्मेटिक्स। यही नहीं, घर बैठे शॉपिंग से जी भर जाता तो शामत आ जाती ख़ानदान बरादरी आस पड़ोस के इन लड़के लड़कियों की, जिनके रिश्ते मुमकिन तौर पर एक दूसरे से करवाए जा सकते थे। किचन की ज़रूरी कामों से फरागत पाकर वो ज़रा देर सुकून की खातर अपने कमरे में आई। लेकिन सुकून कैसे मिलता? अभी चंद घंटों में अक्सा कॉलेज से आने वाली थी, जिसकी आंखों में आज भी वही रोज़ का सवाल होता कि क्या इसने अब्बू से अलग घर की बात की, और रोज़ की तरह आज भी ज़रीन का वही एक जवाब। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। क्यों हम चाह कर भी अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? अपनी तो पूरी ज़िंदगी अलग घर की हसरत में गुजर गई, लेकिन अब बच्चों के वक्त भी वही नाउमीदी। जाने निदरत भाभी और एहसन भाई को जॉइंट फैमिली सिस्टम से चिपके रहने में क्या खूबसूरती नज़र आती है। जिस तरह हमारे बच्चे अलग घर में सुकून से रहने के लिए तड़पते हैं, क्यों इनके बच्चों में भी ये एहसास पैदा नहीं होता? हम दूसरे घर में चले जाएंगे तो इन्हें भी प्राइवेसी और ज़्यादा जगह की सहूलत मैसर आएगी। लेकिन क्यों? क्यों सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही जलते कुढ़ते रहते हैं? अभी पिछली रात ही इसने रिजवान से बात की थी, लेकिन इनका भी वही एक जवाब। एहसान भाई नहीं चाहते कि हम दो भाइयों की फैमिलीज अलग अलग रहें। लेकिन अक्सा अब कॉलेज में आ गई, इसे एक कमरा चाहिए। सनी और अब्दुल्ला रात गए तक गेम्स खेल खेल कर इस बेचारी का दिमाग खा जाते हैं। वो कितनी मुश्किल से इनके साथ एडजस्ट कर रही है, लेकिन मैं अब भाईजान से कैसे ये सब कहूँ? अभी पिछले साल ही तो इनकी बेटी ब्याह कर दूसरे घर गई है। वो सोचेंगे हमने तो कभी भी बच्चों की प्राइवेसी के चोंचले नहीं उठाए। वैसे भी लड़की असल घर तो इसका ससुराल होता है। जब तक शादी नहीं हो जाती, अक्सा को जैसे तैसे गुजारा करना पड़ेगा। अगले घर में तो अपनी हर चीज़ की मालकन खुद होगी। हाँ, जैसे मैं हूँ यहाँ अपनी हर चीज़ की मालकन। ज़रीन ने रिजवान को देखा। अच्छा, हम छत पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवाते हैं, ऊपर दो कमरे बन जाएंगे। रिजवान ने समझाने की कोशिश की। ज़रीन ने फौरन बात काटी। ऊपर का पोर्शन बन गया तो नए घर की रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी, और मुझे नहीं रहना इस बड़बोली बातों की फैक्ट्री के साथ। ना इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, ना बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र। इनके बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, इन्हें कुछ परवाह नहीं होती। बस सारे जहाँ की फ़िक्रें एक हमारी जान से चिपकी हैं। पता नहीं किस्मत ऐसे लोगों के साथ क्यों लाभ बांधती है, जिनकी हम सूरत तक देखना गवारा नहीं करते। ज़रीन, ज़रीन, लॉन से निदरत भाभी ने आवाज़ से पुकारा तो वो एकदम सोचों से बाहर आई। अज़मत आपा के साथ मार्केट तक जा रही हूँ। वो पर्स में कुछ रखती तेज तेज बोलती बाहर निकल गई। ज़रीन सुस्त रवि से इनकी तरफ चल पड़ी। अक्सा के आने का वक्त हो रहा था। इसने थोड़े से चावल भिगोए थे, सोचा लाइट से पुलाव बना ले। किचन में काम करते शायद आधा घंटा हुआ था जब डोर बेल बजी।
وہ وال کلاک پر نگاہ ڈالتی اور دروازے پر آئی یقیناً اقصیٰ ہوگی۔ اس نے دروازہ کھولا لیکن یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اقصیٰ کے پیچھے ندرت بھابھی بھی تھیں۔ آپ، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بھابھی نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ زرین نے حیران نظروں سے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آنسوؤں کی ایک لہر اس وقت بے اختیار اس کے گال پر اتری تھی۔ جسے انگلی سے صاف کرتی وہ کمرے میں دوڑ گئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ جلدی سے ٹھنڈے پانی یا جوس کا ایک گلاس لے آؤ۔ فی الحال کچھ مت پوچھنا۔ وہ اسے ہدایت دیتی اقصیٰ کے پیچھے چلی گئی۔ زرین خالی دماغ لیے کچن میں آئی، گلاس میں جوس بھر کر کمرے میں آئی تو اقصیٰ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ندرت بھابھی اسے بازوؤں میں لیے پیار سے آہستہ آہستہ کچھ بول رہی تھیں۔ زرین نے گلاس آگے بڑھایا۔ بھابھی نے پرس سے ایک گولی نکال کر زبردستی اقصیٰ کو جوس کے ساتھ کھلا دی اور اس کا سر گود میں رکھ کر نرمی سے اس کا سر سہلانے لگیں۔ زرین کو اشارے سے لائٹ بند کر کے باہر جانے کا کہا۔ کیا بات ہے بھابھی؟ میرا دل ڈوب رہا ہے، جلدی بتائیں۔ کچھ دیر بعد جب ندرت بھابھی کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آئیں تو زرین دوڑ کر ان کے قریب آئی۔ ادھر میرے کمرے میں آ جاؤ، اقصیٰ اب سو گئی ہے۔ وہ اپنا بھاری وجود سنبھالتی اپنے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ اب بتائیں بھابھی، کیا بات ہے؟ زرین نے بمشکل ان کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ تھی، میں نے اسے بس اسٹینڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ بس اسٹینڈ؟ زرین کے خاک پلے نہیں پڑا۔ وہاں کیا کرنے گئی تھی اور لڑکا؟ بس اسٹینڈ انسان گھومنے نہیں جاتا زری، وہ اس لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی کسی دوسرے شہر۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں اور عظمت آپا مارکیٹ جا رہے تھے۔ ہماری گاڑی اس وقت سگنل پر کھڑی تھی جب اقصیٰ کسی لڑکے کا ہاتھ پکڑے ہمارے آگے سے سڑک پار کر کے بس اسٹینڈ کے اندر چلی گئی۔ عظمت آپا کا اس طرف بالکل دھیان نہیں تھا، انہوں نے اقصیٰ کو نہیں دیکھا۔ مجھے تو بس پل میں خطرے کی بو آ گئی اور میں یہ جان گئی کہ اگر ابھی یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بس میں نے فوراً آپا سے اجازت لی اور گاڑی سے نکل آئی۔ آپ نے انہیں اقصیٰ کے متعلق نہیں بتایا؟ زرین کس قدر بے یقینی سے باساختہ بول گئی۔ پاگل ہوئی ہو؟ میرے گھر کی عزت داؤ پر لگی تھی، کیا میں اوروں سے شیئر کرتی پھرتی؟ بلکہ اگر وہ اقصیٰ کو دیکھ بھی لیتی تو میں کوئی بہانہ بنا لیتی اور انہیں بات کی سنجیدگی کا احساس نہ ہونے دیتی۔ بس اچھا ہوا جو سگنل کھل گیا اور وہ کچھ بول نہیں پائیں، بعد میں کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دوں گی۔ پھر اس کے بعد زرین نے دھیان دوبارہ اقصیٰ والی بات کی طرف دلایا۔ پھر میں بھی بس اسٹینڈ کے اندر چلی گئی۔ وہاں اس وقت دو ہی بسیں روانگی کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ مجھے اقصیٰ اور وہ لڑکا باہر کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ویسے تو میں نے باری باری دونوں بسوں میں دیکھا، دونوں مجھے دوسری بس میں مل گئی۔ مجھے دیکھ کر اقصیٰ پر شدید گھبراہٹ سوار ہوئی۔ وہاں چونکہ اور بھی بہت لوگ تھے، میں نے بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کا بازو پکڑا اور باہر نکل آئی۔ وہاں اتنے شور ہنگامے کا ماحول تھا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، اور وہ لڑکا، وہ یوں بھاگا جیسے پولیس آ گئی ہو۔ ابھی یہی بات میں اقصیٰ کو سمجھا رہی تھی کہ جس کی محبت کے بل پر تم سارے رشتے ناطے چھوڑ کر جا رہی تھی، وہ تو تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں آیا۔ یہ تو ابھی میں تھی ایک کمزور عورت، اگر جو تمہارے تایا جان اور ابو وہاں آئے ہوتے، اس نے تو وہیں ڈر کے مارے جان دے دینی تھی۔ کہاں تم کسی دوسرے اجنبی شہر میں اس کے سہارے زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ تو اپنا مقصد نکال کر وہیں انجان گلیوں میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ وہ تھا کون؟ اسے کہاں ملا؟ زرین بمشکل اپنی اندرونی حالت کو دبائے سوال کر رہی تھی۔ بتا رہی تھی انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی، آمنے سامنے ایک دو بار ہی دیکھا تھا، پتہ نہیں کس خاندان اور ذات کا تھا۔ مجھے تو حلیے سے عجیب سا لگا، بہت ہی عام اور لوفر ٹائپ کا تھا۔ عمر بھر کافی کم تھی، شاید 9ویں 10ویں میں پڑھتا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا بھابھی؟ احسان بھائی اور رضوان، میں نے سب سوچ لیا ہے، تم فکر مت کرو۔ تمہاری پہلی ترجیح صرف اور صرف اقصیٰ ہونی چاہیے۔
وہ اس وقت کس ذہنی کیفیت سے دوچار ہے اور کیا سوچ رہی ہے، اس پہ دھیان دو۔ اسے اکیلا مت چھوڑو، پیار اور نرمی سے پیش آؤ۔ کسی قسم کے تانے، ڈانٹ، پھٹکار کا سوچنا بھی مت، نفسیاتی طریقے سے ہینڈل کرو۔ بچی ہے، انشاءاللہ جلدی سمجھ جائے گی۔ بس میں آج ہی آپا سے بات کرتی ہوں۔ آخری جملہ وہ منہ میں ہی بڑبڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی تو زرین بوکھلا کر ان کے پیچھے آئی۔ کیا بات ہے، آپا سے کیا کہیں گی؟ ارے گھبراؤ مت، ندرت بھابی بھی اس پورے دورانیے میں پہلی بار مسکرائیں۔ بھئی وہ کافی عرصے سے جاذب اور اقصیٰ کے رشتے کی بات چلانا چاہ رہی ہیں، لیکن میں ہر بار یہ کہہ کر ٹالتی رہی کہ ابھی اقصیٰ بہت چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے، لیکن اب کسی طریقے سے انہیں جلد آنے کے لیے قائل کر لوں گی۔ اقصیٰ کا جلد از جلد کہیں رشتہ کرانا بہت ضروری ہے، اور جاذب کا رشتہ ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ فی الحال صرف منگنی بھی ہو جائے تو اس کی ذہنی روح جاذب کی طرف پلٹ جائے گی، جو اس حادثے کو بلانے میں اسے مدد دے گی۔ وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ بولے جا رہی تھیں۔ زرین ہکا بکا ان کی صورت تک رہی تھی۔ آپ ایک ایسی لڑکی سے اپنے بھانجے کا رشتہ کریں گی؟ پاگل ہو زرین، ندرت بھابی نے تقریباً چلاتے ہوئے اس پر غصہ کیا۔ خبردار جو اقصیٰ کو ایسی ویسی لڑکی کہا، اس کی عمر دیکھو۔ 17 سال کی عمر میں کی گئی غلطی سے کسی کا کردار سامنے نہیں آ جاتا، اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے اسے اچھا یا برا ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے۔ بیٹھو اور آرام سے میری بات سنو۔ ندرت بھابی نے اسے زبردستی سامنے صوفے پر بٹھایا، اور اس عمر کی غلطیوں کے پیچھے اکثر ہم بڑوں کی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ جب تم اس کے لیے انٹرنیٹ لگوا رہی تھی، میں تب بھی تمہیں کہنا چاہتی تھی کہ تم ذرا جلدی کر رہی ہو، لیکن بس مداخلت کرنا مناسب نہیں لگا۔ دیکھو، میں انٹرنیٹ یا موبائل فون وغیرہ کے خلاف نہیں ہوں، بھلے ہم نے اپنا دور ان چیزوں کے بغیر گزارا، لیکن اس کے باوجود سمجھ سکتی ہوں آج کل کے بچوں اور نوجوانوں کا ان سہولیات کے بغیر گزارا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن بھئی بڑوں کی نگرانی بھی کوئی چیز ہے۔ سنی نے 9ویں جماعت میں آتے ہی موبائل فون کی ضد کی، اور باپ نے اس کی بات مان بھی لی، لیکن تم نے غور کیا، میں نے کبھی اس کا موبائل اس کے پاس نہیں رہنے دیا۔ وہ دوستوں سے بات کرنے کے لیے مجھ سے موبائل مانگنے آتا ہے، اور رات کو تو کبھی اس کے سرہانے موبائل نہیں چھوڑتی۔ اب تو اسے بھی عقل آ گئی ہے، خود ہی سونے سے پہلے میرے حوالے کر جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کبھی کبھار اس کے پاس جا بیٹھتی، پڑھی لکھی ہو، ایک دو مرتبہ میں ہی سمجھ جاتی کہ انٹرنیٹ پر اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ لیکن اکثر والدین محض اس لیے ایسی باریکیوں سے صرف نظر کر جاتے ہیں کہ کہیں ان کے بچے برا نہ مان جائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ والدین ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بس یہی کمیونیکیشن گیپ آگے چل کر بڑے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس بچوں کے ہر سوال کا جواب ہو۔ انہیں یاد کرائیں کہ تم ابھی نہ سمجھ ہو، اور صحیح سمت میں تم لوگوں کی رہنمائی ہمارا فرض ہے۔ انہیں زمانے کی اونچ نیچ بتائیں، انٹرنیٹ کے غلط استعمال پر اس سے کھل کر بات کریں۔ خیر، انہوں نے ذرا دیر کو رک کر سانس لی۔ جہاں تک اپنے بھانجے سے اس کا رشتہ کرانے کی بات ہے، تو زرین اقصیٰ مجھے جاذب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ میرے گھر کی عزت ہے، اور حقیقت میں بہت سیدھی اور معصوم ہے۔ اگر اقصیٰ کہیں اور پلی بڑھی ہوتی تو شاید میں بھی ایسے واقعے کے بعد اسے برا تصور کرتی، لیکن وہ میرے ہاتھوں میں کھیلی ہے، میری گود میں پلی بڑھی ہے۔ اس کی 17 سالہ زندگی کا ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے۔ مجھے اس کی اچھائی کے متعلق کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بے فکر ہو کر رشتے کے لیے حامی بھرو۔ بھلے آپا میری سگی بہن ہیں، لیکن اس واقعے کی ہوا میں انہیں زندگی بھر بھی نہیں لگنے دوں گی۔ البتہ میں احسان اور رضوان کو مناسب لفظوں میں بتانا بہت ضروری ہے۔ گھر کے مردوں سے کبھی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، یہ میرا اصول ہے۔ ویسے بھی کل کو خدا نخواستہ اشارتاً بھی کوئی بات سامنے آ گئی، یا وہ لڑکا ہی پریشان کرنے آ کھڑا ہوا، تو کم از کم ہمارے مرد ہی معاملات کو اچھے طریقے سے نپٹا لیں گے۔ اب تم جاؤ۔ دیکھو اقصیٰ جاگ نہ گئی ہو، بس دھیان رکھنا، ڈانٹو گی تو وہ باغی ہو جائے گی، اور اگر پیار سے پیش آؤ گی تو وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگی۔ آگے تمہاری مرضی۔
جی زرین، اولے سے سر سہلاتی ضمیر پر دو دو بوجھ لیے وہاں سے اٹھ آئی۔ پہلا بوجھ اولاد کی تربیت میں اتنی بڑی چوک ہو جانے کا، اور دوسرا بوجھ اس نے ندامت سے لب چبائے ندرت بھابھی کے متعلق اتنی نیگیٹو رائے رکھنے کا۔ گزرے 18 برسوں میں جیٹھانی سے نفرت کا جذبہ ایسے ہر بات پر حاوی رہا کہ مثبت انداز میں سوچنے کی اس نے کبھی زحمت ہی نہیں کی تھی، جبکہ انہوں نے اس کے گھر کی لٹتی بکھرتی عزت پر اپنے محبت کا آنچل ڈالا تھا۔ اگر بھابھی بھی مجھ سے اور میرے بچوں سے اتنی نفرت کرتی جتنی میں اور میرے بچے ان سے کرتے ہیں تو آج زرین سوچ کر ہی لرز گئی، آج اس کے لیے اس نفرت کو نکالنے کا سب سے سنہری موقع ہوتا، لیکن وہ تو میرے اور میرے بچوں کے لیے اتنی محبت رکھتی ہیں۔ جس جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکلنے کے لیے وہ برسوں سے ہاتھ پیر مار رہی تھی، آج اسی سسٹم نے بدنامی کا داغ لگنے سے بچا لیا تھا۔ بھابھی کے جملے بار بار کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اقصیٰ کی 17 سالہ زندگی کا ایک ایک پل میری آنکھوں کے آگے گزرا ہے۔ زرین آہستہ سے سوئی ہوئی اقصیٰ کے سرہانے بیٹھ کر بغور اسے دیکھنے لگی۔ آج کی صبح کا آغاز اس نے دن کو برا کہہ کر کیا تھا، وہ دن جو اس کی نظر میں صرف اس لیے برا تھا کہ پھر اس میں بھابھی کے بے ہنگم کہکہے اور بے سر پیر کی باتیں ہوں گی، جبکہ وہی دن دراصل اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے برا ثابت ہوا تھا۔ دن خود کہاں برا ہوتا ہے، سورج کی سنہری کرنوں اور پرندوں کی میٹھی بولیوں سے شروع ہونے والے اللہ پاک کے ہر دن میں اس کی قدرت اور شان نظر آتی ہے۔ برے تو ہم اور ہماری نیتیں ہوتی ہیں، ہماری سوچ، ہماری خود ساختہ نفرتیں اور ہمارے اعمال۔ ان روشن دنوں کے چہروں پر سیاہی ملتے ہیں۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے کاش ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں تو کبھی کسی دن کو برا نہیں کہیں گے۔